अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिलवालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरम मुकर्रम हाज़रीन, नाज़रीन, सामिईन, भाइयों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों, तसव्वुफ़ के उन्वान से जो बयानात का सिलसिला चल रहा है उसमें मौजू चल रहा है माँ की मोहब्बत। तो उसी मौजू की अगली कड़ी समाअत फरमाएं कि अब ये माँ अपने हक़ को नहीं पहचान रही और जब बेटा बात नहीं मानता तो कहती है क्या ये नाफरमान है। ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़। अल्लाह ताला की मासियत में मखलूक की कोई फर्मा बरदारी नहीं। अगर माँ बाप औलाद को दीन से हटने के लिए कोई काम कहते हैं, दीन को नज़रअंदाज करके अपने पीछे चलने के लिए कहते हैं, तो फिर शरीयत कहती है कि अब उनकी फर्मा बरदारी नहीं की जाएगी, हरगिज़ नहीं की जाएगी। तो माँ बाप को भी चाहिए कि दायरे शरीयत के अंदर रहें और औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करके उनकी दुआएं हासिल करें, उनकी नाराज़गी से बचें। कई दफ़ा नौजवान मामूली बातों में माँ बाप की नाफरमानियाँ करते हैं, उनसे ज़िदबाजी कर लेते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। यह कबीरा गुनाह है। हदीस पाक में आता है कि कुछ गुनाहों का अल्लाह ताला अजाब इसी दुनिया में देते हैं। उनमें से ये गुनाह जो माँ बाप की नाफरमानी करता है वो है, यानी माँ बाप की नाफरमानी करना वो ये गुनाह है जो दुनिया में परवरदिगार उसके आमाल नामे में लिखते हैं। अल्लाह ताला मरने से पहले दुनिया ही में उसको उसका अजाब दे देते हैं। ये एक नौजवान था, देहात से उसको अस्पताल लाया गया। उसको एक ऐसी बीमारी थी कि वह थोड़ी देर के बाद चीखता था, मेरा गला न दबाओ, मेरा गला न दबाओ, मेरा गला न दबाओ, ये बोलते हुए चीखता था। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोई नफ्सियाती मरीज है। उसके बाप ने कहा ये नफ्सियाती मरीज नहीं है, उसका अपना किया हुआ सामने आ रहा है। उसने पूछा कि क्या? वो कहने लगा कि ये नौजवान था, कमाई यही करता था और माँ उसको कुछ समझाती थी कि तुम अच्छे लोगों से दोस्ती करो, बुरे लोगों से दोस्ती ना करो। ये उसको बुरा समझता था कि माँ मुझे समझाती क्यों है, और ये माँ को धमकाता था, अगर तू बोली तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। तो माँ चुप हो जाती थी, क्योंकि ये सारी जिंदगी माँ को धमकी देता रहा कि अगर तू मेरे सामने बोलेगी तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। आज अल्लाह ताला ने उसको दिखा दिया, ऐसी बीमारी में मुब्तला किया, खुद चीखता है कि खुदा के लिए मेरा गला न दबाओ। खुद बात सामने पेश आ गई। यह है माँ बाप की नाफरमानी, और उनको लान तान करने का सिला दुनिया ही से शुरू हो जाता है, तो उसके आखिरी वक्त में भी परवरदिगार ने दिखा दिया। चुनांचे एक सहाबी हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, किसी बात पर माँ उनसे नाराज हो गई। हजरत अलकमा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में भी शरीक थे,
تو ان کی ماں جو ہے ان کی کسی بات پر ناراض ہو گئی، ان کی وفات کا وقت آ گیا مگر ان کی روح نکل نہیں رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات پہنچائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں تشریف لے گئے۔ تو تینوں صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو والدہ سے کہا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ والدہ نے کہا کہ کسی بات پر میں اس سے بہت ناراض ہوں اور اسی لیے جو ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی والدہ محترمہ سے کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ اس کا دل بہت دکھی تھا، تو ماں نے کہا کہ میں نے اسے معاف نہیں کیا، معاف نہیں کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیوں کو آگ لگاؤں گا اور علقمہ کو اس آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا کہ لکڑیاں لانے کا، کہ وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں بات کر رہے ہیں، وہ ایسا ہی کر دیں گے، تو لگی منت سماجت کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیں۔ فرمایا اگر آپ ان کو معاف نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جہنم کے اندر آگ میں ڈالنے کا جو ہے طے کر چکا ہے۔ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو آگ میں ڈال دوں گا تو پتہ چلے گا آپ کو۔ ماں کا دل پسیج گیا، کہنے لگی میں نے اپنی ناراضگی جو ہے وہ دور کر دی، میں اس کو معاف کرتی ہوں، آپ اللہ کے لیے میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیں۔ ماں نے معاف کر دیا اور ان کی اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ جیسے ہی ماں نے معاف کیا بیٹے کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ نوجوان بچے اور بچیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کا خوب خیال رکھیں۔ آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں ماں باپ کے ساتھ ضد لگاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد لگا لیتے ہیں، کئی دن بولتے نہیں ہیں، اور کالج وغیرہ جانے والے بچے اور بچیاں صبح اٹھ کر وہ اپنے نہانے دھونے میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کی ماں ان کی نوکرانی کی طرح ان کا ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے، اور اگر ناشتہ بنانے میں 2 منٹ دیر ہو گئی تو بیٹی منہ بنائے بغیر کھائے اپنے کالج چلی جاتی ہے۔ ماں بیچاری سارا دن افسوس کرتی ہے کہ کاش میں اپنی بچی کو 2 منٹ پہلے ناشتہ بنا کر دے دیا ہوتا تو آج جو ہے وہ اسکول بغیر کھائے کے نہیں جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں نوجوان بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنیے، اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی عزت دیں گے اور آپ کو آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے باپ میں شفقت رکھ دی، ماں میں محبت رکھ دی، اسی لیے ماں کی گود سے بہتر بچے کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی۔ بچے کی عمر خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، ماں کی گود سے بہتر جگہ بچے کے لیے اور دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی۔ بچے کی عمر چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ 40 سال کا ہو جائے یا پھر 50 سال کا ہو جائے، ماں کے لیے وہ تو بچہ ہی رہتا ہے۔ 70 سال کا ہو جائے ماں کے لیے پھر بھی بچہ ہی ہوگا، وہ 70 سال کا بھی ماں کی گود میں بیٹھ جائے گا، ماں اسے بچہ ہی کہے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں بچوں کے لیے مصیبت کے وقت میں ڈھال ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ
جب ماں کی محبت میں روتا ہے تو بسا اوقات فرشتے آ کر اس بچے کے آنسو پوچھتے ہیں، یہ ماں کی محبت میں رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ محبتیں اتنی پسند ہیں، اس لیے انسان کتنا ہی غمزدہ کیوں نہ ہو، ماں کی یاد اسے رولا دیتی ہے، یاد سے اس کو سکون ملتا ہے۔ ہم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، ہاسپٹل میں آئی اور اماں اماں کہہ رہی ہے، حالانکہ وہ خود نانی دادی بنی ہوئی تھی۔ تو پوچھا کہ یہ اماں کیوں کہتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے اماں کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے، اللہ اکبر، بچے کو اماں کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے اور بڑے کو اللہ کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے۔ اسی لیے ماں ایک مرتبہ چلی جائے پھر انسان کو زندگی میں کبھی واپس وہ ماں کی محبت نہیں ملا کرے گی، ماں کا پیار نہیں ملا کرے گا۔ ماں کی ممتا کو دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب بچہ بیمار ہوتا ہے۔ بیمار بچے کی ماں ایسی ایسی دعائیں مانگتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو یہ دعائیں سکھایا کس نے سکھا دیا۔ وہ محبت اس کو دعائیں سکھا دیتی ہے، مانگنا سکھا دیتی ہے، تڑپ کے مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے محبت، ایثار، صبر اور اخلاص، اگر ان 4 صفتوں کو جمع کر لیا جائے تو ان کے مجموعے کو ماں کہتے ہیں۔ ماں کے اندر محبت بھی ہوتی ہے، ایثار بھی ہوتا ہے، صبر بھی ہوتا ہے اور اخلاص بھی ہوتا ہے۔ چاروں کے مجموعے کا نام اس کو ماں کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکومت کرے گی۔ اور آج کے زمانے میں دیکھا گیا کہ بچیاں اپنے ماں پر رعب ڈالتی ہیں، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اور بچیاں آنکھیں دکھاتی ہیں، کاش کہ خدمت کر کے ہم بھی ماں کی دعائیں لے لیتے تو اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہو جاتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئیں، تو جب ان کی والدہ فوت ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اب دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا کہ جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی دنیا سے چلی گئی۔ ماں اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی، مگر بستر پہ پڑے جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے تو وہ بچے کی حفاظت کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی صفت رحمیت کا نمونہ دنیا میں دکھانے کے لیے ماں کو بنایا ہے کہ میرے بندو، تم نے میری صفت رحمیت کو اگر دیکھنا ہے کہ میں کتنا رحیم ہوں، کتنا محبت کرنے والا ہوں، تو تم ماں کو دیکھو، میں تمہارے گھروں میں نمونہ بنا دیا۔ ہر گھر کے اندر دیکھ لو، ماں اللہ تعالی کی صفت رحمیت کا نمونہ ہوتی ہے۔ خفا بھی ہو جاتی ہے، کسی وقت اتنا جلدی مان جاتی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ امتحان لینا تھا، پردے میں طالبات موجود تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے کون مان جاتا ہے؟ تو ایک بچی نے جواب دیا کہ ماں جلدی مان جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگی کہ اپنے گھر میں دیکھتی ہوں، میرا بڑا بھائی جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو امی اس کو سمجھاتی ہے، ناراض ہوتی ہے، ایسے نہیں کرنا تھا تم نے،
ایسے کرنا تھا، یوں کیوں کیا، یوں کیوں کیا، تو میرا بھائی منہ بنا کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو جیسے ہی باہر نکلتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ امی اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی پر آ جاتی ہے، نفل نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ اب ماں نفل پڑھ کے دعا مانگ رہی ہے، اللہ میرا بچہ کسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے، اللہ میرے بچے کو خیریت سے واپس لوٹا دینا۔ اب ماں جب دعائیں مانگتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اماں اگر آپ نے اس طرح رونا ہی تھا تو پھر اس کو ڈانٹا کیوں؟ ماں کہتی ہے آخر میں ماں ہوں، تربیت بھی تو مجھے ہی کرنی ہے، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون اس کو سمجھائے گا؟ مگر میرا یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ اولاد میری نظر سے دور ہو جائے، چنانچہ میں دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ کرے میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے۔ اب اس دوران کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ آ کے کھانا کھا لیتے ہیں، مگر دیکھتی ہوں کہ امی کھانا نہیں کھاتی۔ میں کہتی ہوں امی کھانا کھا لیں، ماں کہتی ہے بیٹی پتہ نہیں تیرے بھائی نے کیا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر رات کا وقت آ جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، ایک امی جاگ رہی ہوتی ہے۔ ابو بھی امی کو ڈانٹتے ہیں کہ تیری بے جا شفقت نے محبت نے بچے کو بگاڑ دیا۔ ماں ڈانٹ بھی سن لیتی ہے، پھر بھی راتوں کو جاگتی ہے۔ پوچھتی ہے اماں جاگ کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے بیٹی ایسا نہ ہو تیرا بھائی آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور اسے دروازے پر انتظار کرنا پڑ جائے۔ یہ ماں روتی ہے، سوتی بھی نہیں، کھاتی بھی نہیں، کس لیے؟ بچے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، ذرا سی آہٹ اس کو آتی ہے، ہوا سے بھی دروازہ کا جو ہے دروازہ آواز کرنے لگے تو ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا تو نہیں آ گیا۔ اور آدھی رات کے وقت جب بھائی گھر آتا ہے اور گھر آ کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو امی مجھے آ کے جگاتی ہے بیٹی تمہارا بھائی آ گیا، اسے کھانا گرم کر کے اسے لگا دو تاکہ وہ کھا کر سو جائے، بھوکا نہ سو جائے۔ میں کہتی ہوں امی اس نے کمرہ بند کر لیا، صبح کھا لے گا۔ صبح ہوتی ہے تو امی پھر میرے پاس آتی ہے بیٹی رات کا بھوکا ہے، چلو اپنے بھائی کو کھانا دے دو، ناشتہ دے دو۔ تو میں کہتی ہوں امی جب اتنی محبت ہے تو پھر آپ بچے سے کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹی میں تو بچے سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، بس اتنا کہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ کے کہہ دے امی غلطی ہوئی، بس اس غلطی کا لفظ کہنے پر میں اس کو معاف کر دوں گی۔ اب جو ماں تیار بیٹھی ہے کہ بیٹا اتنا ہی کہہ دے امی مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ ماں تو جلدی معاف کر دے گی۔ میں نے کہا کہ اچھا اگر ماں کو زیادہ غصہ تھا اور ان الفاظ پر ماں معاف نہیں کرتی کہ امی مجھے معاف کر دیں تو پھر تو وہ کہنے لگی کہ اگر میرا بھائی آ کر امی کے پیر پکڑ لے تو امی اسی وقت نرم ہو جائے گی اور بچے کو کہے گی کہ اچھا بیٹا میرے پاؤں مت پکڑو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ناراض تھی، پاؤں پکڑنے پر بھی راضی نہیں ہوتی، تو اب بتاؤ کیا کریں؟ کہنے لگی اگر میرا بھائی آ جائے اور امی کے پاس بیٹھ کر آنکھوں سے دو آنسو اس کے سامنے نکل آ جائیں تو ماں اپنے بیٹے کے آنکھوں سے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا میں ناراض نہیں، چل میں تجھے معاف کر دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہے کہ بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، ناراض ہوتی ہے، وہ بھی ظاہری طور پر، ورنہ دل تو اس وقت بھی اولاد سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم ماں کی حقیقت کو پہچانتے کہ ماں کو اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ آپ کو ایک سچا واقعہ سنائیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو اس کی بقیہ مضمون
پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر ہمیں ماں باپ کی سچی قدر کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔